बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। आलिया को मैं बचपन से जानती हूँ, मगर अब जो मुद्दत बाद देखा तो पहचान नहीं सकी वो क्या थी और क्या हो गई। सच है कि वक्त बेरहमी से वार करता है, इंसान बेबसी से देखता रह जाता है। जब मुझे अपनी एक अजीज़ा से पता चला कि आलिया बीमार है तो मैं रह नहीं सकी और इसे देखने चली गई। वो जो बला की हसीन लड़की थी, उसकी लंबी घनेरी जुल्फ़ें चांद से रोशन चेहरे का हाला करती थीं। वो लड़की अब एक टूटे हुए ख्वाब जैसी नज़र आ रही थी। मेरी ये नाजुक अंदाम दोस्त वाकई बहुत मासूम थी। हर लड़की की तरह इस महाविश के भी कुछ ख्वाब थे, मगर इसको अपने ख्वाबों को सजाने की मोहलत तक न मिली और इसकी बर्बादी का आगाज़ जवानी की दहलीज पर कदम रखने से ही हो गया। वो अपनी दादी और फूफो के कमरे में सोया करती थी। एक रात इसे खुद पर बेहद भारी दबाव महसूस हुआ। उसे लगा कि किसी अनजानी मखलूक ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया है। बड़ी मुश्किल से आयतुल कुर्सी पढ़ सकी। दादी को पुकारना चाहा, मगर आवाज़ नहीं निकल सकती थी कि किसी ने जैसे ज़ुबान जकड़ दी हो। आए दिन अजीबोगरीब वाक़यात पेश आने लगे। कभी सोने लेटती तो अपने करीब खटपट आवाज़ सुनाई देती। उठकर देखती तो वहाँ कुछ भी न होता सिवाय खामोशी के। फिर आंखें बंद करके लेट जाती। लगता था कि कोई नटखट फर्श पर कीलें फेंक रहा है। फिर से उठकर बैठ जाती, वहाँ कोई दिखाई न देता। आयतुल कुर्सी पढ़ने लगती। दादी को आवाज़ देती, जो कुछ दूर चादर में लेटी बेखबर सो रही होती थी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। वो रोज़ बरोज़ परेशान रहने लगी। तन्हा बैठने से डर लगने लगा। अपने आसपास परछाइयाँ सी फिरती चलती नजर आती, फिर बगैर आवाज़ के पलक झपकते गायब हो जाती और वो आंखें मलती रह जाती। अब वो लाइट जलाकर सोने लगी थी। हालांकि सोते वक्त बल्ब की रोशनी से उसे घबराहट भी होती, मगर अब अंधेरे में सोने से खौफ आने लगा था। उसने दादी से जिक्र किया। इन्होंने कहा कि ये कोई अनजानी मखलूक लगती है। तुम बाकायदा 5 वक्त की नमाज और कुरानी आयात को अपना मामूल बना लो। उसने ऐसा ही किया। इस दौरान उसकी मंगनी हो गई। वो अभी लड़कपन की दहलीज पर ही थी कि एक रोज़ उसके रिश्तेदार नौजवान ने आलिया को देखा तो अपनी खाला से कहा कि मैं तो इसे ले जाऊंगा। खैर, मंगनी हुई और फिर 1 माह बाद आलिया की शादी भी हो गई। मगर शादी उसे शुरू से ही रास नहीं आई, जबकि ये शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। हुआ यूं कि मायूं का जोड़ा पहनते ही वो बेहोश हो गई, क्योंकि उसे अपने गोटे वाले दुपट्टे पर एक बड़ा सा बिच्छू दिखाई दिया था। हालांकि वहाँ कोई बिच्छू नहीं था। उसने मुझे इशारा करके कहा कि देखो, यहाँ बिच्छू है। मैंने दुपट्टा अच्छी तरह झाड़ा, फैला कर देखा, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था, गोटे के खूबसूरत फूल के सिवा। जाने क्यों वो इस फूल से डर गई थी और उसको बिच्छू नजर आया था, या हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा था कि हमें दिखाई नहीं दिया। उसके बाद शादी के दिन तक वो बार बार डर जाती और उसकी हालत बिगड़ जाती। किसी को वो कुछ बता भी नहीं सकती थी। उसकी ज़ुबान जकड़ी जाती। दादी और अम्मा आयत पढ़कर उस पर दम करती। वो खुद भी आयत का विर्द करती रहती। अल्लाह ताला रहीम है, जो उस पर ख़ास मेहरबान था। दुल्हन बनकर वो इतनी हसीन लग रही थी कि जो भी उसे देखता पलक झपकाना भूल जाता। न जाने किसकी नज़र लगी थी कि दुल्हन बनने के कुछ देर बाद ही वो घबराने लगी। रफ्ता रफ्ता हालत बिगड़ने लगी। दुल्हन बनना उसे रास नहीं आया। उसका खून भी हल्का था। नज़र भी जल्द असर कर जाती थी। बड़ी मुश्किल से ज़रा तबीयत संभली तो इसे हुजलाए उरूसी में लाया गया, मगर सेज पर बैठते ही उसका दम घुट गया। कान बंद और पूरा जिस्म सुन, वो अल्लाह से मदद मांगती कि या रब, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने देखा कि एक दुल्हन बनी औरत उसके सामने खड़ी है और बात बात पर उसे डांट रही है, कहती, देखो तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी गोरी हो, हम तो काले हैं। उसे बहुत रोना आया कि ये सब क्या है।
اس کے ساتھ ہی یہ عجیب و غریب باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ دولہا صاحب آ گئے، دلہن کو گھبرایا ہوا دیکھا، کچھ دیر دل جوئی کی اور پھر سو گئے۔ خراٹے لینے لگے، وہ دلہن بنی دل ہی دل میں رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اٹھے، وہ ابھی تک بیٹھی جاگ رہی تھی کہ کہا شادی کے کاموں سے تھکن تھی، سو گیا تھا۔ کوئی رومانٹک بات کی اور نہ ہاتھ پکڑا، کچھ اپنے مسئلے مسائل کے بارے میں بات کی اور پھر سو گئے۔ اس نے تو سر پکڑ لیا کہ تصور میں پیار و محبت کوئی آسمانی تحفہ تھا۔ وہ بہت آرٹسٹک ذہن کی مالک تھی، مگر عشق و محبت کے رموز سے ناواقف تھی کہ ابھی تو بہت کم سن تھی۔ صبح ناشتہ کمرے میں لایا گیا، شوہر نے کھایا مگر اس نے کچھ نہ کھایا۔ جیون ساتھی نے پوچھا کیوں نہیں کھایا تو وہ بمشکل بولی کہ وہ عورت کون تھی جو رات کو مجھے ڈانٹ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر سوچ میں رہے، پھر جیسے ہی اسے بہلانے کو کہا ہو کہ وہ تو اوپر کرائے پر رہتی ہے، یہ عجیب جواب تھا۔ وہ بھی لاجواب ہو گئی تھی۔ شوہر کا سرد رویہ دیکھ کر اسے اپنے دور کا ایک کزن یاد آ گیا جو بہت دل موہ لینے والی باتیں کرتا تھا، جس کی نگاہوں میں اس کے لیے پسندیدگی کی روشنی چمکتی تھی اور جس کے لبوں پر الفاظ پھولوں کی طرح جھڑتے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھا، مگر عالیہ جب تک اس کی اور اپنی پسندیدگی کے درمیان خود اپنی ذات کے رنگ تلاش کرتی، شادی ہو کر اس علاقے میں آ گئی جہاں اس کی اپنی شناخت گم ہو گئی تھی۔ قسمت بہت عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ 2 دن بعد ولیمہ تھا۔ وہ پہلی بار پارلر سے تیار ہوئی تھی، کسی کی نظر اس پر ٹھہر نہیں رہی تھی۔ پارلر میں وہ ابھی تیار ہو ہی رہی تھی کہ پچھلی گلی سے بہت سی عورتیں اور بچے اسے دیکھنے آ گئے۔ حیرت میں وہ تب آئی جب ایک عورت نے کہا کہ کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بہت خوبصورت سی لڑکی دلہن بنے پارلر میں آئی ہے۔ آپ کو دیکھا تو یقین آ گیا، وہ خواب سچا ہو گیا۔ وہ تیار ہو کر پریشان سے پارلر سے نکلی تو اسے لگا کہ وہ کسی مصیبت میں آ گئی ہے، اس طرح کہ جیسے اتنے رش والے علاقے سے 1000 نظروں سے گزرتی وہ کار تک پہنچتے پہنچتے موت کے منہ میں پہنچ گئی ہو۔ اس کی حالت نازک ہو چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر جلدی جلدی اس پر پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ تب تھوڑی دیر بعد وہ بہتر ہوئی تو سٹیج پر لے کر گئے۔ یہاں سب اسے دور دور نظر آئے۔ اس کا بھائی کہنے لگا الینا، آج تو تم کوئی اور ہی لگ رہی ہو، تم پر نظر نہیں ٹھہر رہی۔ اس نے اگلے دن خواب میں دیکھا کہ پورے گھر میں موتیا کے بھرے بھرے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی ہیں۔ اسے اپنے چاروں جانب مہک بکھری محسوس ہوئی۔ تب اسے ڈر نہیں لگا بلکہ یہ سب کچھ بہت اچھا لگا۔ شروع میں سسرال والے بہت اچھے تھے، سب اس کی پیاری فطرت اور انتھک محنت، محبت بھرے لہجے اور بے لوث خدمت سے متاثر ہوئے۔ اس نے آتے ہی سسرالیوں کا دل جیت لیا اور وہ سب بھی اس پر فدا ہو گئے، جیسے گھر میں کوئی رحمت اتر آئی ہو۔ شوہر بھی اپنے انداز میں اسے بے حد چاہتا تھا، مگر اپنے کام کی وجہ سے وہ دیر سے آتا، تب وہ اکیلے میں بہت ڈرتی تھی۔ ایک روز وہ اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ بیڈ کے نیچے سے بہت سی لونگیں نکلیں۔ عالیہ نے ان کو اٹھا کر پھینک دیا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اس کے حالات بدلنے لگے۔ وہ ہر وقت ہر ایک کے لیے اچھا سوچتی اور کرتی، مگر اس کا صلہ بے رخی کی صورت میں ملنے لگا۔ وہ حیران رہ جاتی کہ اس کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کی ایک دیورانی جو کالی رنگت کی تھی اور عجیب طرح کا فیشن کرتی تھی، انتہائی تیز تراز تھی، تبھی سسرال والے اسے پسند نہیں کرتے تھے، مگر عالیہ اسے بھی محبت، احترام اور صاف دل سے ملتی۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ حسد کیا ہوتا ہے۔ عالیہ کی سسرال میں قدر و منزلت دیکھ کر اس کی دیورانی حسد کی آگ میں جل رہی تھی کہ سسرال والے سبھی کیوں عالیہ پر فدا تھے۔ وہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگی، مگر جتنا برا سلوک کرتی اس کے ساتھ برا ہو جاتا اور وہ جل بھن جاتی۔ تبھی اس خاتون نے کچھ پراسرار عمل شروع کر دیے۔ وہ عجیب و غریب چیزیں لاتی اور یہ چیزیں عالیہ کے کپڑوں اور دیگر اشیاء میں رکھ دیتی۔ شروع میں میری سہیلی کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہے۔ کوئی کہتا کہ گدڑ سینگھی ہے، کوئی کہتا کہ سانپ کی کنچلی نکل آتی ہے۔ وہ حیران رہ جاتی کہ ایسی چیزیں آتی کہاں سے ہیں اور کون اس پر یہ عجوبے آزما رہا ہے۔ وہ روزانہ پریشان رہنے لگی۔ میکے اور سسرال، حتیٰ کہ اب تو اس کی اولاد بھی اس سے بیزار نظر آتی۔
وہ سب ایک گھیرے میں رہتے اور یہ بالکل تنہا، لاغر اور بیمار، جیسے طرح طرح کی اذیتوں میں ہو۔ یہی وہ دن تھے جب میں نے سنا کہ عالیہ بیمار ہے اور میں اس کی عیادت کو چلی گئی۔ وہ واقعی زرد مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی، جیسے کسی کا مشن ہو اس خوبصورت اور معصوم لڑکی کو نیست و نابود کرنا۔ رفتہ رفتہ شوہر سمیت سبھی اس سے لا تعلق ہو گئے۔ ابھی وہ صرف 26 سال کی تھی کہ 4 بچے ہو چکے تھے، 1 بیٹی اور 3 بیٹے۔ اس کے بچے بہت خوبصورت تھے، وہ ان کی محبت میں سرشار تھی، مگر اس کی زندگی مسلسل عجیب طرح کے واقعات سے لہولہان تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ بربادیوں سے گزر رہی ہے۔ تبھی اس نے سوچا کہ اسے اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ صرف وہی رحیم و کریم اسے ہر قسم کی آفات سے بچا سکتا ہے، کیونکہ اب اس کے لیے اپنے بھی اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ تنہائی کے کنویں میں کوئی اسے دھکیل رہا تھا، وہ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتی رہی تھی، مگر شوہر نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب حالات پہلے کی طرح بگڑنے لگے تو اس نے جائے نماز پکڑ لی، مگر اب تو نماز میں بھی وہ سکون نہیں تھا۔ یا تو وہ پڑھتے ہوئے بھول جاتی، یا نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو اس پر اتنی گھبراہٹ طاری ہوتی کہ یکسوئی سے پڑھ نہ سکتی، سانس اکھڑنے لگتی اور اتنی کمزوری محسوس ہوتی کہ نہ اس سے کھڑا ہوا جاتا اور نہ ہی بیٹھا جاتا۔ جی کرتا کہ نماز چھوڑ دے، مگر وہ اپنے اللہ سے ہمت مانگتی اور اللہ ہمت دے دیتا۔ عالیہ کی والدہ نے جب یہ حالت دیکھی تو اسے ہاسپٹل لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرائے، سب کچھ کلیئر آیا۔ رات کو سوتے ہوئے عالیہ کو اکثر خواب آتا کہ کچھ لوگ اس کے سر میں کیل ٹھونک رہے ہیں اور خوب ہنس رہے ہیں۔ ایک روز وہ نہا کر تیار ہوئی اور جانے کس وجہ سے چھت پر چلی گئی۔ جب نیچے آئی، پتہ نہیں کیوں شوہر نے آگ بگولا ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکال دیا۔ نہایت اجڑی ہوئی حالت میں وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ میکے روانہ ہوئی۔ وہ 1 ماہ بچوں کے بغیر اس نے کیسے گزارا اور اس کا کیا حال ہوا، یہ وہی جانتی ہے۔ اولاد کے بنا جیسے مر ہی گئی تھی۔ اس قدر تڑپ تڑپ کر روتی تھی کہ اگر آئینہ سامنے ہوتا تو وہ بھی ٹکڑے ہو جاتا۔ بچے الگ پریشان تھے۔ آخر اس کی نند ایک نیک بزرگ کے پاس لے گئی۔ انہوں نے دعا کی اور کچھ لکھ کر بھی دیا کہ اپنے پاس رکھ لو۔ کھول کر دیکھا تو قرآنی آیت تھی اور نیچے دعا کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ بزرگ نے دعا دے کر کہا تھا کہ اللہ آپ کے لیے زندگی، کہ اللہ نے تمہاری زندگی رنگ برنگے پھولوں کے گلدستے کی طرح رکھی ہے۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تھوڑا سا صبر اور کر لو۔ اس نے صبر کیا، دل کو قرار آتا گیا اور پھر قسمت نے یکدم پلٹا کھایا۔ صبر نے اپنا رنگ دکھایا، زندگی آسان اور گل و گلزار بن گئی۔ دعائیں قبول ہو گئیں۔ جو بچوں کے بغیر میکے میں حزن و ملال میں ڈوبی ہوئی تھی، شوہر الگ دوسرے شہر میں اپنے شہر کے مشہور سیاستدان بن گئے تھے۔ برسوں کا صبر رنگ تو لایا کہ عزت، دولت، شہرت، حکومت اللہ نے عطا کی، وہ اسے لینے آ گئے۔ عالیہ پھر سے اس کی توجہ کا مرکز بن کر کھل اٹھی۔ اب خاص تقریبات میں دونوں میاں بیوی کو بطور مہمان خصوصی بلایا جاتا۔ بچے سب سے اچھے اسکول میں پڑھنے لگے۔ روز بروز ہلکی پھلکی ہوتی گئی۔ وہ بوجھ وجود سے ہٹ گیا جس کے تلے دب کر برسوں سے دم گھٹ رہا تھا۔ گویا کہ رحمت کی بارش شروع ہو گئی۔ اب بچے کچھ سیانے ہو گئے، وہ اسکول جانے لگے تھے۔ بچوں کو ٹیوشن لگائی گئی۔ جو شخص پڑھانے آتا تھا وہ گہرے سانولے رنگ کا تھا اور مسلمان نہیں تھا۔ انہی دنوں عالیہ کا شوہر حج پر گیا۔ وہ اکیلی اور بچے زیادہ بڑے بھی نہیں تھے اور یہ ٹیوٹر شام کو پڑھانے آتا تھا۔ تب اس نے ٹیوٹر کو منع کیا کہ شام کو نہ آیا کرے، آپ کو پڑھاتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا کہ مجبوری ہے، میں صبح نہیں آ سکتا۔ انہی دنوں عالیہ پھر سے بیمار پڑ گئی اور اس کی حالت پہلے جیسے ہونے لگی۔ ٹیوٹر جب آتا واش روم جانے کا کہتا۔ ایک دن دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا۔ بچوں نے دیکھا وہ واش روم میں کچھ عجیب سا عمل کر رہا ہے، کوئی منتر پڑھ کر دیواروں پر پھونک رہا ہے، پھر جلدی سے جیب سے کچھ نکالتا اور دیواروں پر پھینک دیتا۔ اس کا یہ عمل عجیب سا تھا۔ بچے حیران تھے۔ انہوں نے ماں کو بلا کر دکھایا۔ اب عالیہ کی سمجھ میں آیا
کہ وہ سیدھا واش روم کیوں جاتا ہے، شاید کسی نے اسے بھیجا تھا۔ اسی خیال میں وہ گو تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ ماں سے ذکر کیا تو وہ بولی، بہتر ہے کہ تم اس ٹیوٹر کو ہٹا دو۔ ابھی یہ مصیبت کم نہیں ہوئی تھی کہ ذہنی پریشانی کا ایک اور دروازہ کھل گیا۔ سامنے والے گھر میں ایک نوجوان رہتا تھا، انہی کا کیبل نیٹ ورک عالیہ کے گھر میں استعمال ہوتا تھا۔ عالیہ نے بچوں کے کزن سے کہا کہ یہ پرابلم حل کروا دو۔ یہ لوگ آئے اور انہوں نے اس کی تصویریں ہیک کر لیں۔ ٹیوٹر ہم مذہب نہیں تھا، وہ عالیہ کو اپنا ہم مذہب بنا کر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور دوسرا نیٹ ورک کا آنر گھر والوں کو کہتا کہ میں عالیہ سے شادی کروں گا کیونکہ یہ بہت خوبصورت ہے، مجھے تو یہ شروع سے اچھی لگتی ہے۔ اس کی شادی فاخر صاحب سے ہو گئی، ورنہ میں ضرور اسے حاصل کرتا۔ بس ان دونوں نے اپنی اپنی جگہ اپنے طور پر کوششیں شروع کر دیں۔ عالیہ کے گھر بھی وہی ملازمہ کام کرتی تھی جو کیبل نیٹ ورک آنر کے گھر کام کرتی تھی۔ اس نے وہاں آ کر ان اشخاص کی باتیں سنی تو آ کر عالیہ کو بتایا کہ آپ خبردار رہیں، یہ مل کر آپ کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ 40 دن بعد عالیہ کا شوہر حج کا فریضہ ادا کر کے گھر آیا تو اس کی جان میں جان آئی، وہ کچھ سنبھل سی گئی۔ اب وہ روزانہ واک کرتی، تیز دوڑتی اور ہر وقت کچھ نہ کچھ تخلیقی کام کرتی تاکہ اس کا ذہن بٹا رہے۔ وہ کوکنگ بھی کرتی تھی۔ اس طرح ٹی وی چینل پر جانے کی کوشش کی، وہاں کچھ پروگرامز میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ وہ بہت باصلاحیت تھی، گمنامی سے نکل کر ایک دوسری پر رونق اور رنگ برنگی دنیا میں آ گئی۔ مختلف چینلز پر آتی، پھر وہ پڑھنے لکھنے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کی تحقیقات مختلف جرائد میں چھپنے لگیں۔ اس نے صبر سے حالات کا مقابلہ کیا، کبھی عبادت کے اوقات کو نہ بھلاتی۔ اللہ نے ایک بار پھر کرم کیا، برے لوگ مایوس ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ شوہر نے ہمت اور اعتماد دیا، وہ جینے کا سلیقہ سیکھ گئی اور اسے دیکھ کر لوگ ہمت سے جینا سیکھ گئے۔ آج سال بعد پھر سے میں عالیہ سے ملی ہوں، میرے دل کو سکون اور خوشی ملی کہ اب وہ پھر سے پہلی والی عالیہ تھی، کھلتے گلاب کی طرح۔ شوہر، بچے اور میکے والے سبھی اس سے پیار کرتے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، بقول عالیہ کے اسے جو کچھ بھی ملا ہے اللہ پر اس کے پختہ یقین کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر وہ اللہ سے مدد نہ مانگتی اور بدلے میں خود بھی جادو ٹونے اور تعویذوں کے چکر میں پڑ جاتی تو شاید آج اس کی زندگی مختلف ہوتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔